मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अल्लाह मियाँ ने क्या किया भाई? अल्लाह मियाँ ने जितने भी गैर मुस्लिम हैं अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ये वाहिद मजहब है इस्लाम जो अल्लाह का तारुफ करवाता है और आपसे अल्लाह के लिए इतना कुछ करवाता है ना कि साबित हो जाता है दुनिया में आपके अमल से। इतनी कुर्बानियां अल्लाह हमसे लेते हैं कि प्रैक्टिकली ये साबित हो जाता है कि वाकई अल्लाह को मानते हैं, खाली किताबों में नहीं मानते। फिर ही तो जन्नत मिलेगी। जैसे माँ बाप दोपहर का नागा करवा के रात को इम्तिहान में डाल रहे हैं कि डिनर कर लिया तो तुम नाफरमान कहलाओगे, नहीं किया तो नाफरमान। अगर वो नागा ना करवाते, दोपहर अच्छा खिलवा देते, तो बाज़ दफ़ा रात को वैसे ही भूख नहीं लग रही होती, बदहज़मी का खतरा होता है, तो बच्चा ये नियत कर लेगा कि वैसे ही मुझे बदहज़मी का भी खतरा था, चलो आज अब्बा के कहने पे अब्बा भी खुश हो जाएंगे। ना, वो दोपहर नागा करवा के जब रात को भी नागा करवाएंगे ना, अब डॉक्टर भी नहीं कह रहा कि नागा कर, तो डॉक्टर कह रहा है भाई सुबह भी नहीं खाया, रात भी नहीं खाएगा, तो इतना मोटा भी नहीं है कि तुझे इतना पिघलने की जरूरत हो। कोई डॉक्टर नहीं कह रहा। अब खालिसतन ये किसके लिए कुर्बानी है? माँ बाप के लिए। तो इस्लाम दुनिया में एक जिंदा जागता मजहब है। वो इतनी कुर्बानियां लेता है कि ये साबित हो जाए कि वाकई ये अल्लाह को खाली खुली जबानी। अच्छा, कुछ लोग दूसरे मजहब में कुछ लोग हैं जो अल्लाह के लिए, चाहे वो भगवान के नाम से या किसी भी नाम से, कुछ कुर्बानियां देते हैं, लेकिन वो कुर्बानियां इतनी कम नौयत की होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि वो तो वैसे ही अपने कल्चर को बचाने के लिए भी इंसान कुर्बानी दे देता है इतनी, कि हमारी परंपरा है जी, हमारा कल्चर है ये। जैसे ईसाई लोग इतवार के दिन कहाँ चले जाते हैं? चर्च। हफ्ते में एक दिन अपने मजहब को बाकी रखने के लिए या अपने मजहब से मोहब्बत के इजहार के लिए हफ्ते में एक दिन इबादतगाह में चला जाना, ये कोई ऐसी बड़ी कुर्बानी नहीं है जिससे ये पता चले कि आप वाकई गॉड को मानते हैं। इतना तो इंसान अपने कल्चर ही की वजह से चल जाता है कि यार हमारा कल्चर है, ईसाइयत है, तो हम थोड़ा सा तो लगे ना कि हम ईसाई हैं। हिंदू चले जाते हैं, हफ्ते में एक दिन मंदिर चले जाते हैं कि नहीं चले जाते, और रोजाना वो थोड़ा बहुत भगवान पे कुछ घुमाते हैं वो लोग। अभी एक हिंदू मुसलमान हुई है लड़की, खातून, तो जिनके हाथ पे मुसलमान हुई वो मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि वो मंदिर में वो करती थी, यहीं कराची में ना, मंदिर में सुबह सुबह वो बुतों की धुलाई करती थी। बुत नहीं होते जो रखे हुए होते हैं, तो उसको दिल में खुद ख्याल आया, कहती मुझे बार बार ख्याल आया कि ये अगर ये खुदा हैं, अगर ये हमारी बिगड़ी बना सकते हैं, तो सफाई भी हम ही इनकी कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। खैर अल्लाह ने उसको समझ दी है। तो मकसद किसी के मजहब का मजाक उड़ाना नहीं है, मकसद तो इस्लाम को कंपेयर करना कि किसी मजहब में इतनी कुर्बानियां अल्लाह के लिए, खुदा के लिए हैं नहीं, किसी मजहब में नहीं। थोड़ी थोड़ी कुछ रसूमात हैं बस, उससे ज्यादा नहीं है। कुछ दिन पहले ना एक ईसाई मुसलमान हुआ, 2-3 महीने या 5-6 महीने पुरानी बात है, इधर ही आए वो, मुझे याद नहीं मेरे हाथ में मुसलमान हुए, ये मुसलमान पहले हो के मुझे आके बताया, भूल गया मैं। खैर, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या चीज़ इस्लाम की ऐसी जिसने इस्लाम की तरफ आपको अट्रैक्ट किया? यही मस्जिद की बात है। उन्होंने कहा मैंने सबसे पहले देखा यार, जिस मजहब में अल्लाह से इतना मजबूत रिलेशन है कि 5 दफा वो अल्लाह के सामने सजदा करने का हुक्म देता है, तो ये रिलेशन तो इसी को कहते हैं तो दुनिया के किसी मजहब में ऐसा रिलेशन है ही नहीं। अब उसकी बात को मैं अपने अल्फाज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाज़ दफा इंसान बात जो कहना चाह रहा होता है वो वाज़े अल्फाज नहीं होते। उसका मकसद ये था कि अगर अल्लाह है और वाकई उसके हम पर एहसानात हैं, तो फिर उन एहसानात के बारे में ये बताने के लिए कि हम इन एहसानात को मानते हैं, तो कुछ करे तो सही इंसान। तो करने के हुक्म तो सिर्फ इस्लाम देता है, इस्लाम के अलावा तो जितने मजहब हैं उसमें तो कुछ करना है ही नहीं। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। मिसाल के तौर पर आप अपने अब्बा को अब्बा मानते हो और वसीम भाई को वसीम भाई मानते हो, अब्बा नहीं मानते। एक दिन वसीम भाई ने आपने कहा एक गिलास पानी पिला दो, वसीम भाई ने आपसे कहा, आपने गिलास पानी पिला दिया। एक दिन अब्बा ने कहा एक गिलास पानी पिला दो, आपने अब्बा को भी एक गिलास पानी पिला दिया। तो आपके अब्बा में और वसीम भाई में इस खिदमत से कोई फर्क पता चला है भाई? अब्बा का मतलब पता है क्या होता है? सारी जिंदगी उनके साथ रहना, सारी जिंदगी उनको पूछना,
پیسوں کی ضرورت ہو پیسے دے رہے ہیں, سر میں درد ہے پاؤں دبا رہے ہیں, ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں, بولتے کیوں نہیں, ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. بہو کا بیگم کا ابا سے جھگڑا ہو گیا تو بیگم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ میرے ابا ہیں, ان سے تھوڑا تمیز سے بات کیا کرو. مر گئے, آپ مر گئے تو آپ کی وراثت ابا کو جا رہی ہے. وسیم کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا, بولتے کیوں نہیں, بھائی وہ آپ کا پڑوسی تھا, اس نے ایک دن آپ سے پانی مانگا آپ نے دے دیا. ہسپتال ضرورت ہوگی آپ بولے گا بھائی تو اپنے بچوں سے بول, میں پاگل ہوں, میں تو تیرے جوان بچے گھر میں موجود ہیں, وہ لے کے جائیں گے تجھے. تو جتنا ریلیشن بڑھتا ہے نا, اس ریلیشن کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو آپ کے اندر اتنی ہی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ دنیا میں بھی اصول ہے, ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. ساری زندگی ماں بچوں کو روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے کہ نہیں کھلاتی, اس لیے کہ بچے ہیں. پڑوسی کا بچہ آ جائے, اماں ایک دفعہ کھلائے گی, اس کے بعد بولے گی بیٹا جاؤ یہاں سے بھاگو, ہم کوئی نوکر لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ماں کا ریلیشن اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بہت مضبوط ہوتا ہے. پھر بچے کا ریلیشن بھی اماں کے ساتھ بچپن میں 2 سال تک گود سے اترتا نہیں ہے. پھر ہر تھوڑی دیر میں جب کوئی مصیبت آئے گی امی امی کرتا ہے, بھاگتا کس کے پاس ہے, ماں کے پاس بھاگتا ہے. پھر جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو اماں کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتا ہے, کبھی آگے سے بول لے تو سوری کرتا ہے. یہ ندامت ہوتی ہے. کتنے ماں باپ کے اور اولاد کے جھگڑے آتے ہیں, لیکن اس میں اولاد پریشان بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ابا کے سامنے اونچی آواز سے بات کر لی, کاش ایسا نہ ہوتا. ادھر ادھر کسی سے جھگڑا ہو رہا ہوتا تو ٹینشن میں آتے, بولتے بھائی جا اپنا منہ ادھر لے کے گھوم کر, ایسے ہی بولتے ہیں نا. ابا کو ایسا بول سکتے, ایک دن ابا نے ڈانٹ دیا, اگر آپ نے آگے سے سنا بھی دیے تو ندامت ہوتی ہے انسان کو, افسوس کرتا ہے یار یہ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے. تو یہ کیا بات ہے یار, وہ اللہ جس کا ریلیشن سب سے زیادہ کسی مذہب میں اس کو لفٹ کرائی نہیں جا رہی ہے. کسی مذہب میں ہفتے میں ایک دن عبادت گاہ میں چلے جاؤ, وہاں بس گھوم کے واپس آ جاؤ. کسی مذہب میں مہینے میں ایک دفعہ ہے, کسی مذہب میں روزانہ ہے, لیکن وہ روزانہ اس طریقے سے یا تو اس کی ہو ہی نہیں رہی, ہو پتھروں کی ہی رہی ہے. ریلیشن آپ کا آپ کے ابا سے ہے اور آپ سیوا کر رہے ہو وسیم بھائی کی, تو ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جو مشرک جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان بھگوانوں کے سامنے جھکتے ہیں, تو اللہ کہے گا عبادت میری کر رہے ہو اور جھک کس کے سامنے رہے ہو. یہ تو ایسا ہی ہو گیا, آپ کا ابا سے بہت زبردست ریلیشن ہے, ابا بیمار ہوئے آپ اس کو نہیں لے کے جا رہے, پڑوسی بیمار ہو گئے آپ اس کو اسپتال لے کے جا رہے ہو, اور آپ کو ابا آپ کی روح اس پڑوسی میں آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ابا کہے گا بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ میری روح اس میں آئی ہوئی ہے. تو اللہ بھی کہتا ہے ان پتھروں کے سامنے جب تم جھکتے ہو تو کیا دلیل ہے کہ میں ان کے سامنے جھکنے سے خوش ہوتا ہوں, کیا دلیل ہے اس کی تمہارے پاس, یہ کس نے تمہیں بتا دیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو واحد مذہب ہے میرے بھائی اسلام, جو جب کہتا ہے نا کہ اللہ ہے تو تمام لوازمات کے ساتھ مانتا ہے پھر اس کو, اللہ کو. جیسے آپ نے جب کسی کو کہہ دیا میرے ابا ہیں تو تمام لوازمات کے ساتھ ماننا پڑے گا. اور آسان مثال دیتا ہوں, ابا اماں کی سمجھ میں نہیں آتی آج کل, میاں بیوی کی زیادہ سمجھ میں آتی ہے لوگوں کے. جب آپ نے کسی کو کہہ دیا تم میری بیوی ہو, تم میری وائف ہو, تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ مانو گے یا بس ویسے ہی شناختی کارڈ میں اور نادرا کا سرٹیفکیٹ دیکھو یو آر مائی وائف, بس اتنا چل جائے گا سوسائٹی میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. اس سرٹیفکیٹ کے سب سے پہلے آپ پہ گرفت یہ ہوگی کہ بل آئے گا تو بیگم کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ بجلی کا بل بتاؤ نا, آپ کے ہاتھ. گیس کا بل کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ یہ بیوی ماننے کے لوازمات ہیں. جب کسی خاتون کو بیوی مان لیا نا تو اس کے لوازمات میں کیا ہے کہ بھائی اب کوئی ٹینشن ہوگی, بیماری ہے, تو یہ کون ٹینشن اٹھائے گا ساری؟ بولتے کیوں نہیں یار, میاں اٹھائے گا. اور عورت نے جب مان لیا کہ میرا میاں ہے تو اب وہ جب تک میاں طلاق نہیں دے گا وہ کہیں جا سکتی نہیں ہے. جہلم والی سرکار نے تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق ہی ختم کر دیا. جہلم والی سرکار بھی بڑی فلم ہے یار. جہلم والی سرکار کا بھی ایک نیا انٹرویو آیا ہے, اس میں جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا, یہ میں نے اب نام رکھا ہے جہلم, کیونکہ ایک تو شف والی سرکار کا تو بیڑا غرق کیا نا اس نے, اقرار الحسن نے. تو جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا بھی ایک چینل پہ کہ اگر شوہر بیوی سے یعنی بیوی ہم بستری نہ کرنے دے, شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ جہلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا.
پہلے تو ترغیب دی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں, یوں نہ ایکچولی, لیکن گھمانے کی کوشش کی. لیکن وہ اینکر بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا یعنی اس کا مقصد ہے یس اور نو میں, تو جواب یہ تھا کہ نو, حالانکہ یہ جواب غلط ہے, سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں بولو یہی فرق ہے. یہ اسلام نہیں ہے بھائی, یا تو آپ سیکولر قوتوں کو خوش کر رہے ہو. اور پوچھنے والے نے پوچھا جنسی طور پر ہراساں کرنا بیوی کو, یہ لفظ ہی غلط ہے, جنسی طور پر ہراساں کرنا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنے حق دیے ہیں. مینسز ہے نا, وہ معذور ہے اس وقت, تو مینسز میں شوہر کو ہم بستری سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کس کا خیال کیا؟ عورت کا خیال کیا. قل هو اذن, اذن کے دو مطلب ہیں کہ یہ تکلیف کا ذریعہ ہے, یہ گندگی ہے. اذن تکلیف کو بھی کہتے ہیں, گندگی کو بھی کہتے ہیں. عورت کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ ہے. پھر نفاس کا خون آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد, اس میں بھی اللہ نے کیا لگا دی؟ پابندی. پھر اگر واقعی عورت بیمار ہے تو اس میں بھی پابندی ہے. اب یہ جب عورت کو رائٹ دی ہیں تو کچھ رائٹ کس کو دی ہیں؟ مرد کو دی ہیں. کیا آپ نہ بیمار ہو, نہ آپ کو مینسز آ رہے ہیں, نہ نفاس کا خون آ رہا ہے, پھر اگر شوہر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی تو بوائے فرینڈ تھوڑی ہے, اس میں اور بوائے فرینڈ میں تھوڑا سا تو فرق رکھو. پھر اس پر اتنی شدید وعیدیں بخاری مسلم کی کہ اگر شوہر بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے اور بیوی منع کر رہی ہے تو نبی نے فرمایا اس لا قبول نہیں کرتے. حدیث میں کہ مفہوم ہے جتنے بھی ضروری کام میں ہو, جب شوہر کو خواہش ہو, حدیث میں آتا ہے عورت وہ سارے کام چھوڑ دے. لیکن وہی بات ہے, آپ نے ایک سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے کہ گرل فرینڈ میں, اور اچھا عورت کا جا کچھ بھی نہیں رہا اس میں, یعنی اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے, کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی اس کو؟ اس میں طاقت اور قوت اور انرجی کس کی خرچ ہو رہی ہے؟ مرد کی خرچ ہو رہی ہے. تو وہ کیا تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتی اپنے شوہر کے لیے؟ اس کو بالکل آپ ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہو. یہ سیکولر لوگ جس طرح عورت کو ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہیں نا, مرد کو بھی کس سے آزاد کر رہے ہیں؟ نان نفقے کے. گوروں میں نان نفقہ بیوی کا شوہر کے ذمے نہیں ہوتا, تو اس سے ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ مرد کو آپ نان نفقے سے آزاد کریں اور بیوی کو آپ اس بات سے آزاد کر دیں کہ شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو ریزلٹ کیا نکلا؟ از اکول ٹو بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. گرل فرینڈ نہیں آئی میرا خیال ہے, کیونکہ گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بوائے فرینڈ پر گرل فرینڈ کا نان نفقہ بولتے کیوں نہیں ہوتا, اور وہ اس سے اپنی ڈیزائرز پوری نہیں کر سکتا جب تک گرل فرینڈ راضی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی یہ بیوی ہے یا کیا ہے؟ اور مرد بولے گا کہ اس سے تو گرل فرینڈ اچھی تھی, گرل فرینڈ سے بھی میں اس کی مرضی کے بغیر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا, بیوی سے بھی پوری نہیں کر سکتا, لیکن بیوی میں میرے اوپر ایک پینلٹی ڈال دی گئی ہے, وہ کیا ہے؟ اس کا سارا نان نفقہ اٹھاؤ. تو اس سے خاندانی نظام تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہلم والی سرکار کو قرآن و سنت کو تو بیچارے کو ویسے ہی نہیں پتا, سینس بھی نہیں ہے. ایسی باتیں کرو جو سینس لیس باتیں ہیں, صرف سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب بھی کوئی سیکولر لوگ اس طرح کا سوال پوچھا کرے نا کہ کیا اسلام میں مرد بیوی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے, تو آپ اس کو بولو اس میں اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے, اور کتنی زبردستی کر لے گا, کتنی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ. اللہ نے لامحدود طاقتیں تھوڑی آدمیوں کے اندر رکھی ہیں, اور اگر وہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے عورت کی, اس کے سوسائٹی کو نقصانات کیا ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو شوہر سے رغبت ہی نہیں ہوتی. میرے پاس کیسز آتے ہیں, ایک سال ہو گیا شوہر کو قریب نہیں آنے دیا کہ ہمارے اندر ڈیزائرز نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے شوہر کے حق میں؟ وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسلام نے عورت کو یہاں پابند کیا ہے کہ بھائی جب شوہر تمہارا اس کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے تو کسی حد تک تم پر بھی کیا ہے؟ پابندیاں. تمہارا دل چاہے نہ چاہے تم نے اس کی خواہش کو پورا کرنے دینا ہے. اس میں تمہارا نقصان بھی نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو تھپڑ مارا جا رہا ہے, کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس کا. تو دین علماء سے سیکھا کرو, سمجھتے ہو؟ تو میں یس کر رہا تھا میرے بھائی کہ اگر خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کرو گے. بات کیا چل رہی تھی؟ نہیں رمضان تو چل رہی تھی. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو جس نے ماں باپ کے لیے قربانی, میں یہ کمپیئر کر رہا تھا نا کہ اسلام آپ سے اتنی قربانیاں دلوا دیتا ہے کہ جس سے اسلام بزبان حال بلکہ پریکٹیکلی یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر اسلام اللہ کے وجود کے تصور کا
قائل ہے تو سچی مچی کا قائل ہے, اس کے لوازمات کے ساتھ قائل ہے, جھوٹی موٹی کا قائل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر آپ نے ویسے کہہ دیا وسیم بھائی میرے ابا ہیں, بعض دفعہ مذاق میں کہہ دیتا ہے آدمی تو میرا باپ ہے, تو اگلا ٹریس کر رہا ہے کہ یار یہ سچی مچی میں بولا ہے یا جھوٹی موٹی میں بولا ہے, تو 2-4 دن میں پتا چل جائے گا نا بیہیویئر سے. تو ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم خدا کو مانتے ہیں, ہم بھگوان کو مانتے ہیں, ہم گاڈ کو مانتے ہیں, لیکن جب آپ ان کا بیہیویئر گاڈ کے ساتھ دیکھو گے تو آپ کو اس بیہیویئر سے پتا چل جائے گا بھائی یہ گاڈ کو دل سے نہیں مانتے. ایسے ماننے میں نہ ماننے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اسلام واحد مذہب ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو کیسے مانا ہے, کیسا ساری زندگی صبر کیا, کس کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو. ہر بات میں کس کو لے کر آتے تھے, اللہ. اگر اللہ ان کی زندگی میں نہ ہوتا تو بیٹے کی جدائی پہ ایسا صبر نہیں کر سکتے تھے. اور امیدیں کیسی, اعلم من اللہ ما لا تعلمون, بھائی میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب کچھ کس کی طرف سے ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اللہ اسلام بھی جو اللہ کا انٹروڈکشن کرواتا ہے نا, وہ انٹروڈکشن سے اور اللہ سے جو ریلیشن قائم کرواتا ہے, اس ریلیشن کے بارے میں جو احکام دیے اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے, اسے صاف پتہ چل جاتا ہے بھائی سچی مچی میں اللہ کو ماننے والا مذہب صرف اس وقت اسلام ہی ہے. کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں, دوستوں کے حقوق ہیں, تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا, اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی. ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو. تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا, اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے. کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خامخواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے, ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی, لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا, جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں, تو وہ فوجی صوبیدار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں, بعض دفعہ خامخواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ کے, چلو بھائی. اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنڈ پیل رہے ہیں, ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 ٹائم. قربانی دلوائی ہے لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے, اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے, دوسری نماز شام 3:30 بجے, 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہی ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا کلپ وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے.
کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں؟ عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. بزنس ہی اللہ کی یاد، اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے، جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا، اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت، سمجھتے ہو؟ اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر، تو کیسا ریلیشن ہے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے؟ مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے، اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس، سورج ڈھلکنے کے وقت، الی غسق اللیل، اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں، لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت، جب بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر، اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا، لیکن ابھی روشنی ہے، اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی، چینجنگ. آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں، اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے، ابھی دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا، بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے، گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں، معتد بھی قابل ذکر دلوک، وہ ایک عصر میں ہوتا ہے، ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں، اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، تو معتد بھی ڈھلکنا، قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے، ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے، اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت، تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے، یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. جو معتد بھی، دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے،
میں کہوں گا یہ کیا لے آیا, آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے, کامل درجے کی چائے کیا ہے, جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے, اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی, تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا, تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی, تبھی قرآن حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. قاعدہ ہے, ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا, اکمل نہیں. اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے, نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے, تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار, تو کیا کر کے لے آیا, میں تو کامل نہیں, میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو, اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے, تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے, تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا, پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے, جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا, یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں, لیکن کیا کریں, سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی, پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا, تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے, آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں, اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے, تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں, بڑا مزہ آ رہا ہے آدمی کو, یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی, اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا, وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا, بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے, لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار, تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو, ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی, تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں,
2 پڑھتے ہیں, اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول, اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا, اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں, اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے رہے نماز, وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو, اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا, جدت آتی ہے, وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا, ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں, تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے, اور تو ٹائم جو ہے نا, اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے, اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے, لیکن دلوک شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وقرآن الفجر, فجر والا ٹائم, یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے, اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے, حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں, لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی, اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا, اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے, حالانکہ اصل میں نہیں ہے, اصل میں تو کچھ اور ہے, لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے, اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو, ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں, عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں, مغرب میں الگ, انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو. نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے, اسے عشاء بھی چاہیے, لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے, لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے, ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی, میرے پاس اس کے علاوہ تبھی تو 5 نمازیں ہیں, تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے, تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا, اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی, تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ, صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا, نیند پوری ہوتی ہے. خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو دیکھ کے کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں, اٹھوں, میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح, میجورٹی تو سو رہی ہوتی ہے نا, اٹھتی 12 بجے ہے کم وقت, اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. شاعر نے کہا تھا, اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور, دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. واہ واہ, اب یاد آ گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی, موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی, اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو گوئے اوجے تور, تور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی, تو وہ والا منظر, وہ روحانی منظر ہوتا ہے. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور, یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کوہ طور والا منظر, روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی. یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے, کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی. تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں. تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی, بولو. اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز. اصل کیا ہے؟ 5 ٹائم دن میں. تبھی علماء کہتے ہیں معاف ہی نہیں ہوتی ہے کبھی, موت تک چلتی رہتی ہے, کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا. ٹائم آئے گا تو نماز
لازم ہوتی رہے گی. یا تو ٹائم روک لو. ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا, تو بہت لمبی رات تھی, تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا, تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا. فجر 8:45 بجے ہو رہی تھی صبح, اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے. تو چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا, مغرب کے بعد عشاء کا وقت, فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا, تو ٹائم رک گیا, تو نماز بھی کیا ہو گئی, رک گئی. ٹھیک ہے, دیر سے پڑھو اب, تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ. ہاں, جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے, وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے, وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے, سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے, تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی, ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے.